अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज महमूद। आप देख रहे हैं RBS यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नहीम खाकी भाई। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे भाई हैं। और इनका जो प्रोफेशन है वो AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का जो ज़ेली इदारा है अस्करी तकाफुल, उसमें एज अ रीजनल मैनेजर वर्क करते हैं। और इसके अलावा अस्करी तकाफुल क्या चीज़ है, उसके क्या फ़ायदे हैं और हम उनसे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकें, आइए फिर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मुझे अपने जो एक्सप्रेशन है तकाफुल के वाले से वो शेयर करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं जी। उम्मीद करते हैं कि आप हमें बहुत अच्छी से मशवरे और मालूमात से नवाजेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम मुख्तलिफ कंपनियां हमारे यहाँ सुनने में आती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज करती हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो ये जो अस्करी तकाफुल है, ये कम अज कम इनकी अमाउंट कितनी होती है और इनका जो मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं, कम अज कम कितना अर्सा, ज्यादा से ज्यादा कितने अर्से तक कर सकते हैं, और इनकी जो कैलकुलेशन है किस बेस पे होती है, शरई तौर पे ये कहाँ बेस करती है, उस हवाले से आप हमें जरा गाइड दें। जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी तकाफुल को डील कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब कंपनी ठीक काम कर रही हैं और शरअन जायज़ काम कर रही हैं। प्रॉपर शरिया बोर्ड के अंडर तकाफुल कंपनीज काम कर रही होती हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट चूँकि एक ब्रांड का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, तो हमारा बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्लाइंट का पैसा सेफ है और रिटर्न बड़े अच्छे दे रहे होते हैं। शरन इसलिए जायज़ है कि हमारा शरिया बोर्ड बैठा है जो काम कर रहा होता है और उसकी निगरानी हम काम करते हैं। हमारे तमाम मामलात को शरन भी देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो कम से कम प्लान है वो 20,000 सालाना से स्टार्ट है और कम से कम 18 साल से लेकर 75 साल की एज तक के बंदे को हम ये प्लान दे रहे होते हैं। और जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम हमारा क्लाइंट जितना अर्से के लिए प्लान लेना चाहे ले सकता है। सही। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ मैं, अब अगर एक बंदा प्लान लेता है आपसे जी, उसकी किस जो है वो डिले हो जाता है, उसमें किसी हालात किसी वजह से वो किस्त नहीं दे सकता, तो उस सूरत में जुर्माना कितना होता है, क्या होता है, किस तरह होता है, किस बेस पे होता है? और फिर इसके अलावा एक और चीज़ ये पूछनी है कि आपको जब एक बंदा को पेमेंट करता है, बीच में उसके हालात की मजबूरी की वजह से उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कर्जे के तौर पे आप उसको दे सकते हैं या वो खत्म करना चाहता है पॉलिसी, ये सारी सिचुएशन किस तरह क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? देखिए, हम चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस के अगेंस्ट हैं, उसके पैरेलल ऑल्टरनेटिव यानी उसके मुतबादिल इस्लामिक निज़ाम पे काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ लेट फी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम समझते हैं और ये शर्म भी जायज़ नहीं है कि हमारे पास जो क्लाइंट हमसे प्लान ले रहे हैं वो अपने ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने ही बेनिफिट के ऊपर वो लेट फी पे करें, जुर्माना पे करें। तो हमारे यहाँ तकाफुल में लेट फी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह ही हमारा हर वो क्लाइंट जो 3 इंस्टॉलमेंट दे चुका है कम अज कम, या जितनी भी इंस्टॉलमेंट दी हैं, जितने पैसे उसके जमा है, उसका हाफ बतौर कर्जे हंसना लेकर अपने किसी भी परेशानी को, कारोबार में ये कोई मामला है, उसको वो हल कर सकते हैं। और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद, जब भी दिल करे, चूंकि ये कर्जे हंसना है और जब उनके पास अफोर्डेबिलिटी हो, वापस करने जब आएंगे तो हम उनसे कायबर रेट के मुताबिक इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि जितने पेमेंट उन्होंने हमसे ली थी हम वही पैसा उनसे वापस लेंगे। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लेट फी और हमारा इंटरेस्ट वाला मामला हमारे पास नहीं है। अगर कोई पॉलिसी खत्म करना चाहता है तो उस सूरत में क्या सही है? देखिए, हमारे यहाँ जब भी क्लाइंट हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करता है, सालाना इंस्टॉलमेंट देता है, तो उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट फंड में जाता है। 2 तरह के फंड हमारे होते हैं, कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाता है, कुछ हिस्सा वक्फ फंड में जाता है। जो हिस्सा वक्फ फंड में जाता है वो तो वापस नहीं होती पेमेंट, लेकिन जो हिस्सा इन्वेस्टमेंट फंड में जाता है वो हम क्लाइंट को रिटर्न कर देते हैं। नॉर्मली हम ये क्लाइंट को कहते हैं कि आप कम से कम ये प्लान 3 साल चलाएं, ताकि अल्लाह ना करे अगर आप प्लान को खत्म भी करते हैं तो आपको अपने पैसे पूरे मिल जाएं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न उसका अच्छा बन चुका होता है और आपको अपने पैसे पूरे मिल जाते हैं। अदरवाइज आपको वक्फ फंड वाली पेमेंट नहीं मिलती। वो हर क्लाइंट का केस टू केस वेरी करता है, जो हम आपको क्लाइंट को प्लान करते हुए बता देते हैं पहले से। अच्छा, इसमें जो पॉलिसी है या कोई भी प्लान है, आपने उसमें डेथ कवर की सिस्टम में हमने देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन डिले है, लेट हो जाता है। आपका टाइम फ्रेम कितना है जिस टाइम फ्रेम के अंदर डेथ कवर आप जो है वो क्लाइंट को पे करते हैं? एक तो ये, और दूसरा ये है कि अगर डेथ कवर
کا پلان پے کر دیا تو اس کی پالیسی بھی کلوز ہو گئی ہے, ختم ہو گیا, کھاتا کلوز ہو گیا ہے, اس کی کیا ترتیب؟ جی دیکھیں, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ الحمدللہ ہم چونکہ ایک برانڈ ہیں, ہم اون کرتے ہیں اس چیز کو کہ الحمدللہ ہم اسٹرانگیسٹ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. ہمارا تمام جو میکانزم ہے وہ آن لائن ہے. ہمارے کلائنٹ کا ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی جو بھی ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے جو نارملی کسی بھی ایسٹ کو چینج کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, ڈاکومنٹیشن کے بعد ہم ود ان 15 days یعنی کہ 15 دن کے اندر ہم اپنے کلائنٹ کے جو نامینیز ہیں ان کو وہ ڈیتھ کلیم پے کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز سے آگاہ ہیں, ہم اس چیز کا درد فیل کرتے ہیں کہ کلائنٹ کے جانے کے بعد ہم اس کی کمی تو پورا نہیں کر سکتے, لیکن اس کی فائنینشیل جو نیڈز ہیں وہ اس کی فیملی تک جلد سے جلد پیسے پہنچیں تاکہ اس کلائنٹ کا پیچھے جو معاملات ہیں فیملی کے وہ بہت جلد سے حل ہو سکے. اور اسی طرح ہی آپ مزید یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ڈیتھ کے بعد ڈیتھ کلیم دینے کے بعد کیا پالیسی آگے چلتی ہے یا نہیں. نارملی پاکستان میں جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں یا تکافل کمپنیز ہیں ان کے پاس یہی فیسلٹی ہے کہ ڈیتھ کلیم دینے کے بعد وہ پلان اینڈ اپ ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس ایک منفرد رائڈر ہے, معاہدہ ہے, ایکسٹرا اس کی پیمنٹ سالانہ دینی پڑتی ہے جو بہت کم سی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں رائڈر کو ویور آف کنٹریبیوشن ڈیتھ. اگر وہ رائڈر لگا ہوا ہے صاحب تو ہمارے کلائنٹ کی ڈیتھ ہو جائے, ہم اس کلائنٹ کی فیملی کو 15 دن کے اندر ڈیتھ کلیم پے کرتے ہیں. پلس اس کی جو باقی ماندہ اقساط ہیں وہ وقف فنڈ سے پے ہوتی رہتی ہیں. اور جب ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے 10 سال ہیں, 12 ہیں, 15 ہیں یا 20 سال ہیں, ہم اس کی فیملی کو وہی ریٹرن وہی میچورٹی دیتے ہیں کہ اگر وہ انسان زندہ ہوتا تو ہمیں پے کر رہا ہوتا اور ہم اس کی فیملی کو ریٹرن دیتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسا بیج ہے کہ انسان نہ بھی رہے تو اس کا پھل اس کے بچوں پر لازمی جائے گا. یعنی کہ جب ایک بندہ پالیسی لیتا ہے, کوئی پلان لیتا ہے تو آپ کی کفالت میں آ جاتا ہے, ادارے کی کفالت میں آ جاتا ہے. جی ایسے ہی. تو اگر اس کے ساتھ کوئی مسائل ہوتا ہے خدا نخواستہ تو اس کو سپورٹ جو ہے وہ پالیسی کے ٹائم فریم تک رہتی ہے. جی اچھا, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, کیونکہ یہاں ہمارے ہاں دو جو ایشوز ہیں, ایک بیماری جو سویری آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں بہت شدید قسم کی, غیر گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی قسم کی بیماریاں آ جائیں گی. تو حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, انسان کی زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اگر کچھ بیماری ایسی لگ جاتی ہے جو سیریس قسم کی بیماری ہے, ایک تو صورت میں, اور دوسرا جو اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ دو چیزیں بہت انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو اس حوالے سے کفالت کے اندر ہمیں کیا سہولیات مل سکتی ہیں, ہمارے دوستوں کو بتائیں. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو پروٹیکشن ہوتی ہے, رسک کور ہوتا ہے کہ انسان اللہ نہ کرے دنیا میں نہ رہے تو اس کی فیملی کو ایک اچھی سپورٹ ملے. سیکنڈ ون, یہی انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی فیملی کو یا اسے ایک ایسی سہولت بھی ملے کہ اللہ نہ کرے ہمارے کسی کلائنٹ کا ایکسیڈنٹل کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ہم کوریج دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس رائڈرز موجود ہیں. اسی طرح ہی ہمارے پاس پینشن کا رائڈر موجود ہے. اسی طرح ہی ہمارے پاس میجر سرجری کا آپشن موجود ہے کہ کسی کلائنٹ کی میجر سرجری ہو جاتی ہے تو سرجری کے لیے ہمارے پاس کچھ اتنی اماؤنٹ ہو کہ ہم اس کا علاج معالجہ کر سکیں, تو ہم اس کے لیے 5 لاکھ روپے تک اپنے کلائنٹ کو یہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں سالانہ صرف 2000 اگر وہ پے کرے تو ہم 5 لاکھ کا اس کو بینیفٹ, 5 لاکھ کا اس کی لائقین کو دیتے ہیں کہ یہ آپ ان کا علاج کروائیں. اسی طرح اگر کوئی میجر ڈیزیز آ جاتی ہے جیسے ہارٹ ہے, ہارٹ پیشنٹ بنا اللہ نہ کرے ہو جائے, ہارٹ کا ڈیزیز ہے, شوگر ہے, اس طرح میجر ڈیزیز اگر آتے ہیں تو اس پہ ہم 3 لاکھ روپے تک کی کوریج اپنے کلائنٹ کو پے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے مختلف رائڈرز ہیں جو ہم کلائنٹ کو جب پلان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو شیئر کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے یہ رائڈر لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. اچھا, اس میں جو پیکیجز ہیں یا پلانس ہیں ایج کے حساب سے ویری کرتے ہیں. جو ریٹرن آف اس کی انویسٹمنٹ ہوتا ہے, ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایج کے حساب سے ویری بھی کرتا ہے, کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جس طرح باقی جو اداروں میں ہوتی ہے, اس کی کیا کرتی ہے؟ دیکھیں, ہم چونکہ مضاربہ کے شرعی اصول کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے کلائنٹ کا پیسہ چاہتے ہیں کہ سیف رہے. صحیح. مین کے سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ایک انسان کی ایج 25 سال ہے اور ایک کی 65 سال ہے, تو عموماً دنیاوی تقاضوں کے عین مطابق بھی دیکھا جائے تو 25 سال والے بندے پہ لوگ زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, بزنس کو لانگ ٹرم کے اوپر استوار کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ایج زیادہ ہو تو پھر اس کے اوپر بڑی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم کلائنٹ کو ایج کے مطابق نہیں کرتے بہیو کرتے, بلکہ ہم کلائنٹ کو اس کی نیڈ کے مطابق بہیو کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ریٹرن میں 19-20 کا فرق ضرور آ سکتا ہے, لیکن جو ہمارا مین تھیم ہے کہ ہم پروٹیکشن یعنی کہ رسک کور یعنی کہ ڈیتھ کلیم کی صورت میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ تمام کلائنٹس کے لیے سیم رہتا ہے, اور یہ اس سسٹم کی خوبصورتی ہے. اچھا, یہ جو طالب علموں کے حساب سے ہے, جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپشنس ہیں
وہ سیمسٹر وائز جو وہ اس کی کیا ترتیب ہے؟ کوئی کیلکولیشن ہے، کوئی فارمولا ہے، کوئی پرسنٹیج ہے، وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جیسے یہاں سب مختصر سی بات کروں گا کہ جیسے میں نے اور آپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ میں اور آپ واگ اینڈ سے اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا زیادہ راہ جو ہے وہ کچھ اور طریقے سے ہوگا. اگر ہم لاہور کی پلاننگ کرتے ہیں تو ہم تھوڑی پلاننگ زیادہ کریں گے، اور اگر ہم فارن جانا ہے تو ہم اپنے ویک کا 10 دن کا اپنا ساز و سامان تیار رکھیں گے. اسی طرح ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹریٹ کریں، انجینئرنگ کریں، لائر بنیں، اسی طرح ہی مختلف اور فیلڈ ہیں ان میں جانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فائنینشیل نیڈز کیا ہیں ہماری، آج کے دور کے مطابق ہمیں کتنے پیسے چاہیے. ہمارا کلائنٹ جب بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ تو ہم اس کو نیڈ انالیسس کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ اتنا سالانہ انویسٹ کریں تو ہم آپ کے بچوں کی جب انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈگری کی تعلیم آئے گی تو ہم سیمسٹر وائز ہم آپ کو وہ جو نیڈ ہوگی وہ ہم 100% آپ کو پے کریں گے. تو ہر کلائنٹ کے ساتھ کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتا ہے کہ اس کی کیا نیڈ ہے، اس کی کیا ارننگز ہیں. ہر دوست کو ہم ارننگ کے مطابق اس کو ایک اچھا پلان دیتے ہیں. اچھا، یہ جو پلانز ہیں اس کے حوالے سے شرعی طور پہ کوئی شرعی کونسل یا بورڈ آف ڈائریکٹرز یا شرعی بورڈ یا اس قسم کی ترتیب کوئی ہے، مشاورت کا کوئی ترتیب ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کون کون سی شخصیات ہیں جو اس جو ترتیب ہے، بنیاد ہے اس کی پلاننگ میں شامل ہیں، وہ جو ہے وہ کون ہے، تاکہ ہم اپنے نیوز کو بتائیں. جی بڑا اچھا اہم کوشچن آپ نے پوچھا. دیکھیں انشورنس کے پیرالل تکافل کا جو نظام ہے الحمدللہ یہ حکومت پاکستان کے انڈر ایس سی سی پی کی ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں. ایس سی سی پی میں 2 مستقل پرماننٹ ممبر ہیں جو تکافل کو دیکھتے ہیں، جو اسلامک ورژن یعنی کہ انشورنس کے پیرالل تکافل ہے اور کنونشنل بینکنگ کے اگینسٹ اسلامک بینکنگ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب یہ 2 وہ شخصیات ہیں جو پورے سسٹم کو دیکھتی ہیں اور پوری انڈسٹری کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ تکافل کے سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر وہ ہمیں پابند بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح ہی ہر کمپنی کا اپنا ایک شرعیہ بورڈ بیٹھا ہوتا ہے جو اس سسٹم کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیتا ہے. ہمارے سسٹم میں عسکری لائف میں فیملی تکافل کے جو آپریشنز ہیں ان کو مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب دیکھ رہے ہیں جو اس پورے سسٹم کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور شرعاً اس کے اوپر فتویٰ بھی دیتے ہیں. بیسیکلی یہ 2004 سے 7 کے درمیان میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی عصمت اللہ خان صاحب یہ 3 لوگ تھے جن کی کاوشوں سے یہ نظام بنا الحمدللہ. اور 2007 کے بعد اسلامک بینکنگ اور ایک اسلامک تکافل کا نظام پاکستان میں کام کر رہا ہے. تو اگر آپ ہمیں ویوز کو کیا سجیشن کریں گے کوئی معلومات کے حوالے سے؟ اگر کوئی معلومات جاننا چاہیں تو ہماری جو ترتیب ہے آفیسز وغیرہ کی وہ ٹائمنگز کیا ہیں، اور اگر ملاقات کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمارے کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو آ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، کیا ترتیب ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کیونکہ سب نالج ہونے کے بعد یہ ضروری ہے کہ تکافل پلان کو پرچیز کیسے کیا جائے. ہمارا الحمدللہ نارتھ کو میں ایز اے ریجنل مینیجر دیکھ رہا ہوں، لیکن ہمارا چونکہ سسٹم آن لائن ہے تو پاکستان کے کسی بھی حصے سے بیٹھے ہوئے، دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھے ہوئے اگر آپ پاکستانی نیشنل ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے، آپ کانٹیکٹ کر کے ہم سے پلان کی معلومات لے سکتے ہیں، آپ پلان پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کی جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں، ہم کیش ڈیل نہیں کرتے. آپ ہمیں کراس چیک دیتے ہیں کمپنی کے نام کا یا آپ کمپنی کو اکاؤنٹ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کمپنی اکاؤنٹ میں اپنی پیمنٹس دنیا کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوئے ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا میکینزم بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، بڑا فاسٹ ہے. تو اگر آپ فزیکلی میٹ اپ کرنا چاہیں تو راولپنڈی سے لے کر چکوال تک، ادھر سے اٹک تک اور ادھر سے آپ مانسیرا تک، یہ تمام ایریاز ہیں جہاں بھی آپ چاہیں ہمارے آفسز موجود ہیں جو آپ کے رابطہ کرنے کے بعد آپ کو لوکیشن دے دی جائیں گی اور آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ نعیم بھائی. اچھا، یہ جو ترتیب ہے اس کی عسکری تکافل کی، اس کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم کلپ جو ہے وہ ساتھ پلے کر رہے ہیں. خلاف انشورنس تو بالکل ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن تکافل میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی رائے ہے کہ یہ تکافل جائز ہے. We have an Islamic alternative called as Takaful. In the Takaful system, in the Islamic life insurance system, what they do, the money you give, they invest in a halal investment. It is not riba based, it is halal as per the Islamic Sharia, and the return they get from this halal based investment, they utilize for taking care of a person had accident or a person died. So if it is an Islamic life insurance,
based on the taqaful, based on the Islamic Sharia, then life insurance per se is halal. But if تکافل جسے کہتے ہیں. تو کیا اس کو مطلب ہے اسلام میں کوئی اس پہ اعتراض ہے یا نہیں؟ نہیں، اسلام کو انشورنس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے تو بار بار یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ ہمیں اختلاف ہے انشورنس کمپنیوں کا جو کاروبار کا طریقہ ہے وہ سودی ہے. اگر ان کا کاروبار کا طریقہ سودی نہ ہو اور وہ انشورنس کریں تو انشورنس میں بڑی نیکی کوئی نہیں. ہمارے آفس کے اندر میں محمد زبیر عثمانی عسکری لائف ونڈو تکافل آپریشنز کا شرعی ایڈوائزر ہوں اور میں بحیثیت شرعی ایڈوائزر کے ان کے تمام چیزوں کو چیک کرتا ہوں. اس کے علاوہ کنٹیکٹ نمبر نیچے ویڈیو میں دیا گیا ہے. آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں، کوئی پلان لینا چاہیں، کوئی مشاورت کرنا چاہیں تو آپ بلا تکلف ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.